शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक और चर्च में लेके आया हूँ। इस चर्च का नाम है पाक सलीब का चर्च, जो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सेंटर में अलतार के पीछे वो नज़र आ रही है सलीब। और ये जो दो खुदाम यीशु मसीह और मुकद्दसा मरियम का मुजस्मा है, ये पास्का के दिन खुदाम यीशु मसीह से मिलने से पहले मुकद्दसा मरियम पर काली चादर होती है, उदासी की चादर होती है। और फिर ये जो बिल्कुल हमारे गांव का मरकज़ है, सेंटर है, चौक है, वहाँ पर इन दोनों की मुलाकात होती है। और जब मुकद्दसा मरियम खुदाम यीशु मसीह से मिलते हैं तो वो जो काली चादर, दुख की चादर होती है, वो ख़त्म हो जाती है। और खुदाम यीशु मसीह जो ज़िंदा हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात होते ही वो उदासियाँ ख़त्म हो जाती हैं। हम पास्का का दूसरा इतवार है, उसमें एक कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील में से उसका 20वां बाब, उसकी 19वीं आयत से। और उसी रोज़ हफ्ते के पहले दिन शाम के वक्त, जब उस जगह के दरवाज़े जहाँ शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। पस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूँ। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा, तुम रूहुल कुद्स लो। जिनके गुनाह तुम माफ़ करोगे उनके मुआफ़ किए जाएंगे, जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके कायम रखे जाएंगे। ये घंटी बज रही है, 9:30 हो रहे हैं यहाँ पर, और 10 बजे यहाँ पर पाक मास होगी। आइए इसको जारी रखते हैं। मगर उन 12 में से एक यानी तोमा उर्फ दिदमस यीशु के आते वक्त उनके साथ ना था। तब दूसरे शागिर्दों ने उससे कहा, हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के छेद ना देख लूँ और मेखों की जगह अपनी उंगली न डाल लूँ और अपने हाथ को उसकी पसली में ना डालूं, हरगिज़ यकीन नहीं करूँगा। 8 रोज़ के बाद उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था। गो दरवाजे बंद थे, तो भी यीशु आया और बीच में खड़ा होकर बोला, तुम्हें सलामती हासिल हो। फिर उसने तोमा से कहा कि अपनी उंगली पास लाकर यहाँ दाखिल कर और मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल, और गैर मोतकद नहीं बल्कि मोतकद बन। तोमा ने जवाब में उससे कहा, तू मेरा खुदावंद और मेरा खुदा है। यीशु ने उससे कहा, ऐ तोमा, इसलिए कि तूने मुझे देखा है तू ईमान लाया है। मुबारक हैं जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं। और यीशु ने अपने शागिर्दों के सामने और बहुत से करिश्मे दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही अल मसीह इब्ने खुदा है, और कि तुम ईमान लाकर उसके नाम से ज़िंदगी पाओ। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम ख़ताएँ मुआफ़ की जाएँ। आज की तिलावत में हमने 2 सीन देखे हैं। 2 सीन, एक में यीशु शागिर्दों के दरमियान में आता है, और यहाँ पर ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कोई ज़हूर नहीं है, बल्कि वो उनके दरमियान में आता है और उन्हें अपने हाथ और पसली दिखाता है और उन पर रूहुल कुद्स फूंकता है। ये जो रूहुल कुद्स का फूंकना है, मैं फौरी तौर पे आपको बता देता हूँ कि ये लफ्ज़ जो यूनानी लफ्ज़ है एनेफेसिस, जिसका मतलब है उनके अंदर फूंकना। ऐसे जैसे टीका लगाते हैं ना, इंजेक्शन लगाते हैं, वैसे पुराने यादनामे में ये सिर्फ 2 बार बात आई है। एक तकवीन की किताब में, जब खुदा ने अपना दम इंसान में फूंका था, और दूसरी दफ़ा हिजकिय्याह नबी की किताब में, जब वो हड्डियों को देखता है और खुदा की आवाज़ उससे कहती है कि इन पर अपना दम फूंक, और वो दोबारा से वो हड्डियाँ जो हैं वो ज़िंदगी हासिल करेंगी।
تو خدا یسوع مسیح یہاں پر پہلے سین میں جو ہے وہ یہ اپنے ہاتھ دکھاتا ہے، پسلی دکھاتا ہے، اور پھر ان پر روح پھونکتا ہے اور پھر انہیں ایک طاقت دیتا ہے۔ یہاں پر طاقت کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں کوئی جائیداد دے دیتا ہے یا انہیں کوئی اسلحہ دے دیتا ہے یا زمین دے دیتا ہے یا کوئی اور ایسی قوت دے دیتا ہے۔ یہ قوت ہے معاف کرنے کی، اور یہ چھوٹی قوت نہیں ہے۔ جس نے کبھی معاف کیا ہو یا جس کو کبھی معافی ملی ہو، وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنا مشکل ہے اور کتنا انسان جو ہے اس کے لیے اس کو جرأت چاہیے، اور خدا یسوع مسیح نے یہ طاقت اپنے شاگردوں کو دی تھی۔ اور پھر جو دوسرا سین ہے اس میں توما رسول ہیں۔ پاکستان میں ہم جانتے ہیں کہ مشنری جو آئے تھے 300-400 سال پہلے، ان کی وجہ سے ہم نے بھی خدا یسوع مسیح کو جانا، لیکن اس سے پہلے روایت ہے کہ مقدس توما جو ہیں وہ ٹیکسلا میں آئے تھے، ان کی سلیب جو ہے وہاں پر ملی تھی۔ یہ جو دوسرا سین ہے اس میں جو توما ہے، مقدس توما ہے، وہ وہاں پر موجود نہیں ہوتے، اور پھر یہ ان کا سفر جو ہے اعتقاد مکمل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ مکمل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ ان کو شک تھا، ان کو سوال کرنا تھا، پوچھنا تھا، اور ان کو جو انگلش میں کہتے ہیں ویریفائی کرنا تھا، دیکھنا تھا، اور اس کو ٹھوس طریقے سے جاننا تھا۔ اور یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ مقدس توما جو ہے ایک شک کرنے والا شاگرد کہلاتا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید ہمارے شک جو ہے وہ شک میں ہی رہتے۔ یہ بالکل ایسے وہ بچے کی طرح ہے جس کو ہم کہتے رہتے ہیں کہ دیکھو وہ آگ ہے، اس کو ہاتھ مت لگانا، وہاں پر جو چولہا ہے یا کچھ ایسے ہے وہاں پر اس کو ہاتھ مت لگانا۔ تو بچہ آپ کے سامنے تو ہاتھ نہیں لگائے گا، لیکن بعد میں اس کو ہاتھ لگائے گا، اور جب ہاتھ لگا لے گا پھر اس کے بعد وہ پکا اس کو یقین ہو جائے گا کہ اس کو اب ہاتھ نہیں لگانا، اس کا جو ہے وہ شک جو ہے وہ یقین میں بدل جائے گا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں یہ اس باب کے شروع میں یسوع جو ہے وہ باغ میں ملتا ہے ان کو، پھر یہ پچھلے ہفتے کی تلاوت ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے ویڈیو میں۔ لیکن آج خدا یسوع مسیح بند کمرے میں ہے، اور یہ ڈر جو شاگردوں کو تھا اس ڈر کی وجہ سے وہ بند کمرے میں ہیں۔ یہاں یسوع جو ہے شاگردوں کے درمیان میں آتا ہے جیسے مسکویا، اور اس کا جسم جو ہے وہ مختلف ہے۔ وہ جسم جس کی ہم شناخت کر سکتے ہیں یا چھو سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ جسم نہیں ہے۔ جو ہمارے اندر زندگی ہوتی ہے، یہ جسم جو خدا یسوع مسیح کا جسم ہے وہ مادی جسم نہیں ہے، بلکہ تبدیل شدہ جسم ہے۔ یہ وہ جسم ہے جو نظر نہیں آتا عام نظروں کے، عام آنکھوں کے ساتھ۔ یہ وہ جسم ہے جس کو چھوا نہیں جا سکتا، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ جسم ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ کو میں اس میں چکر میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ یہ جسم ہے نہیں ہے کیسے۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، اس سے ہم اس کو تھوڑا سا قریب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم برف لیتے ہیں نا، برف کو ہم چھو سکتے ہیں، اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کی ٹھنڈ جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کو اگر ہم آگ پر رکھیں تو وہ پانی بن جاتا ہے۔ اور پانی کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، لیکن اس کے نیچے اگر آگ جلاتے ہیں اور جلاتے ہیں تو وہ بھاپ بن جاتی ہے۔ اب بھاپ بننے سے پانی ختم نہیں ہو جاتا، لیکن بھاپ نظر نہیں آتی، لیکن محسوس کی جا سکتی ہے۔ ہمیں یہ پکا یقین ہے کہ بھاپ ہے، یعنی پانی ہے، ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے، ہم اس کو چھو نہیں سکتے۔ وہ برف جو کبھی برف تھی پھر پانی بنا اور پھر وہ بھاپ بن گئی۔ تو یہ جو ہے بہت جاننا ضروری ہے کہ یہ خدا یسوع مسیح جو ہے اس کا نیا روپ جو ہے اس میں ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہے خدا یسوع مسیح دکھاتے ہیں بار بار 8ویں دن، جب دوبارہ جو مقدس توما ہے 8ویں دن وہاں پر موجود ہوتے ہیں،
تو وہ جو خواتین ہیں بزرگ خواتین وہ آ گئی ہیں پاک کے لیے، وہ دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اندر کون ہے، آوازیں آ رہی ہیں لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 8واں دن جو ہے وہ بہت ضروری ہے کلیسیا کے لیے، اور 8واں دن جو ہے وہ ہفتے کا پہلا دن ہے، جو نیا دن کہلاتا ہے، جو نئی زندگی کہلاتا ہے، جو نئی دنیا کی علامت ہے۔ اس دن خدا یسوع مسیح شاگردوں کے بیچ میں آ جاتے ہیں، اور اس دن خدا یسوع مسیح جماعت کو اکٹھا کر کے غیر مشروط محبت کے عمل کو یاد کرواتے ہیں۔ تو یہ جو ہے خدا یسوع مسیح اس طرح حاضر ہوتے ہیں۔ شاگردوں کے ڈر، کس بات کا ان کا ڈر تھا؟ ان کا پہلا ڈر جو ہے وہ موت کا ڈر ہے۔ وہ جس نے خدا کے جلال کو یسوع میں دیکھا اسے موت کا ڈر نہیں ہوتا۔ خدا کا جلال کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھرپور تلوار کے ساتھ یا گھوڑوں کے ساتھ جیسے، وہ جلال نہیں، بلکہ خدا کے جلال کا مطلب ہے جب انسان بھرپور زندگی بسر کرتا ہے تب خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ اور یسوع نے انسان کو جو کسی بھی طرح ادھوری زندگی گزارتے تھے انہیں بھرپور زندگی دی، کسی بھی صورتحال میں، وہ معاشی تھی یا ثقافتی تھی یا خاص طور پر مذہبی بوجھ کے تلے پسے ہوئے لوگوں کو نکال کر ان کو خدا یسوع مسیح بھرپور زندگی دیتے ہیں۔ یوں جو وہ زندگی دیتے ہیں وہ انہیں موت کا ڈر نہیں ہوتا، یوں وہ امر ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسانیت کے لیے جان دینا ہی استاد یعنی یسوع کے ساتھ جا ملنا کہلاتا ہے۔ دوسرا ڈر جو تھا ان کا وہ تھا موازنے کا ڈر، کہ یسوع کی طرز زندگی کچھ منفرد ہے دوسروں کی زندگی گزارنے کے طریقے سے۔ دنیا مشورہ دیتی ہے کل کے لیے بچاؤ، یسوع کا مقصد زندگی ہے بانٹو۔ یوں شاگردوں کے دلوں میں یہ ڈر بھی رہتا ہے کہ کل کو کیا ہوگا۔ پھر ڈر بہت ہی برا مشورہ دینے والا ہوتا ہے، کیونکہ ڈر سے انسان جو ہے وہ تشدد کی طرف یا جنونیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ یسوع کہتے ہیں تمہیں میں بروں کی طرح میں بھیڑیوں میں بھیج رہا ہوں۔ شاگرد ان ڈروں کی وجہ سے جو تھے وہ بند تھے۔ پھر ایک ڈر یسوع کے زندہ ہونے کے اعلان کا ڈر، کیونکہ یہ ڈر تمہیں دعوت دیتا ہے کہ استاد کی طرح زندگی گزارو، یوں اسے زندہ رکھو۔ یہاں شاگرد ڈر جاتا ہے کیونکہ استاد زندگی دینے کی بات کرتا ہے اور وہ بھی بغیر کسی شرط کے۔ یسوع ہاتھ اور پسلی سے اپنی شناخت کرواتا ہے۔ ہاتھ یعنی اپنے کام، اور پسلی جہاں سے زندگی دوبارہ شروع ہوتی ہے، وہاں سے خون اور پانی نکلتا ہے جو زندگی کی علامت کہلاتے ہیں۔ توما عرف ددمو کا مطلب ہے جڑواں، اور یہاں یہ کس کا جڑواں ہے؟ شاید انجیل نویس ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ ہمارا جڑواں ہے۔ توما کا ذکر اس سے پہلے 11ویں باب میں بھی کیا گیا ہے، اس کی 16ویں آیت میں، جب یسوع یہودیہ میں بیتنیہ کے لازر کی وفات پر کہتے ہیں آؤ چلیں، تو توما کہتے ہیں ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں۔ توما کو کسی بات کا ڈر نہیں۔ پھر دوسری دفعہ یوحنا 14 باب میں اس کی 5ویں آیت میں جب یسوع کہتے ہیں تمہارا دل نہ گھبرائے، تمہیں بھی وہاں لے جاؤں گا جہاں پر میں جاتا ہوں، تو توما جواب دیتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، تو پھر ہم کیوں کر وہ راہ جانیں گے۔ یوں یہ جو ہمارا جڑواں ہے یہ جاننا چاہتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ کہاں جاتا ہے، تو وہ جاننا چاہتا ہے کہ کہاں جاتا ہے۔ اب بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سوال نہیں پوچھتے، وہ سمجھتے ہیں
کہ ایمان میں سوال نہیں پوچھے جاتے، لیکن جب تک ایمان بنتا ہے، پکا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اس سے پہلے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جاننے سے ہی جو ہے وہ ڈر ختم ہوتا ہے۔ اور یہ جو ڈر جو دوسروں میں تھا، وہ تومہ جو ہے وہ میرے اندر ڈر نہیں ہوگا، میں جانوں گا اور اس ڈر کو ختم کروں گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اندھیرے کمرے میں آپ روشنی جلا دیتے ہیں اور وہ اس روشنی کو جلا کر دیکھتا ہے کہ یہاں پر کوئی ڈر نہیں ہوتا جیسے، اور وہ چاہتا ہے کہ خدا یسوع مسیح اس میں اس کی مدد کریں اور اس روشنی کو جلائیں۔ آج ہم شاگرد جو ہیں کچھ کئی دفعہ جماعت سے دور ہٹ جاتے ہیں، اور اس لیے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کیا کریں، اور خدا یسوع مسیح ان کو دعوت دیتے ہیں، آؤ دیکھو، تجربہ کرو، ہاتھ لگاؤ، پسلی جہاں پر زندگی جہاں سے جاری ہوتی ہے وہاں اس کو دیکھو، اور تمہارے شک کو میں یقین میں بدل دوں گا۔ کیونکہ یسوع کی جو حقیقی شناخت کا تجربہ ہے وہ یسوع کے کام کرنے سے، اس لیے وہ اپنا وہ نہیں کہتا کہ میرے چہرے کو دیکھو اور اس سے میری شناخت کرو، وہ کہتا ہے میرے ہاتھوں کو دیکھو، میرے کاموں کو دیکھو، میری وہ زندگی کو، نکلتی ہوئی زندگی کو دوسروں کے لیے ہے اس کو دیکھو، اور یوں، اور اس راستے کو اپنے پیروں کو بھی کہتے ہیں ان کو دیکھو، اور یوں جو مقدس تومہ ہے وہ ہمارے لیے وہ مثال بنتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے کاموں کے ذریعے سے ہم زندہ خدا یسوع مسیح کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ زندہ جب ہم لوگوں کو، گرے ہوئے مجبور لوگوں کو اٹھائیں گے تو وہ خدا یسوع مسیح کا جو عمل ہے، غیر مشروط محبت کا عمل، وہ وہاں پر نظر آئے گا، اور یوں خدا یسوع مسیح زندہ ایک دفعہ پھر ہو جائیں گے۔ تو مقدس تومہ ہمارے لیے ایک ایسی مثال، جڑواں ہے تو پھر وہ ہمارے جڑواں ہیں تو وہ ہمارے لیے مثال بنیں گے۔ میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں پاشکا کی، کیونکہ یہ پورا ہفتہ جو ہے وہ پاشکا کے دن کی طرح منایا جاتا ہے۔ خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جان کر، زیادہ سے زیادہ اپنی جو ایمان ہے اس کو تومہ کی طرح مضبوط کریں، اور لوگوں کو زندگی خدا یسوع مسیح کی طرح غیر مشروط محبت کی طرح زندگی دیتے رہیں۔ شالوم بھائی اور بہنوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔